बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, आज एक सबसे बड़ी खबर इस लिहाज से ये खबर है कि जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ वहाँ में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं, इस पर तफसील से हम बात करेंगे। और दूसरी जो कल हमारी एक बात रह गई थी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने एक इंटरव्यू दिया और अपनी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतसाब का जो नारा था और जो परफॉर्मेंस रही उसके ऊपर बात कही और शहबाज शरीफ साहब के हवाले से बात कही। शहबाज शरीफ साहब के हवाले से वो ये कहते हुए नजर आए कि जिस तरह एहतसाब का नारा लगाया गया था उस तरह चीजें कन्वर्ट करने में शायद वो नाकाम रहे। आप सर कितना एग्री करते हैं इस स्टेटमेंट के साथ? देखें, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का तासुर ये था कि हमारी जमात से लोगों ने ये उम्मीदें वाबस्ता की थी कि हम एहतसाब के अमल को आगे बढ़ाएंगे और हमने एहतसाब का अमल आगे बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश भी की। अब ज़ाहिर है कि नैब एक आइनी इदारा है, एक ख़ुद मुख्तार इदारा है, उसको हुकूमत ड्राइव नहीं कर सकती। तो नैब ने जो रेफरेंसेस बनाने हैं, नैब ने जो केसेस बनाने हैं, उसके बाद नैब ने अदालतों में शवाहिद पेश करने हैं और अदालतों ने फिर फ़ैसला करना है उन रेफरेंसेस पर और उन केसेस के ऊपर। और ज़ाहिर है कि अदालतों को कोई प्राइम मिनिस्टर इमरान खान या हुकूमत तो डिक्टेट नहीं कर सकती। ये शहबाज शरीफ का और मियां नवाज शरीफ का दौर तो नहीं है जहाँ पे शहबाज शरीफ जो हैं वो अदालतों के जजों को कॉल्स करके कहते हैं कि बड़े भाई साहब ये कह रहे हैं कि फ़लाँ शख्स को इतनी सज़ा मिलनी चाहिए, फ़लाँ शख्स को इतनी सज़ा मिलनी चाहिए और इतना जुर्माना होना चाहिए, यानी जस्टिस क़य्यूम वाला पूरा केस हमारे सामने है। तो अब ये अदालतों ने फ़ैसले करने थे और फिर इस निज़ाम ने इस एहतसाब के अमल में जो रुकावटें डाली उसको कॉन्टेक्स्ट बनाकर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये बात की कि लोग हमसे इस बात पर ज़रूर मायूस हैं कि जिस तरह से एहतसाब होना चाहिए था उस तरह से एहतसाब नहीं हुआ। फिर उन्होंने शहबाज शरीफ का नाम लिया और ये कहा कि शहबाज शरीफ की करप्शन पर क्या किसी को शक हो सकता है। शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ बहुत ज़बरदस्त किस्म के शवाहिद मौजूद हैं, नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। हम सबको पता है कि उनके ऊपर 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और 7 सफ़ात का 7 वॉल्यूम्स का एक चालान जो है वो FIA ने जमा कराया है। और शहबाज शरीफ से जो सवाल FIA ने पूछे थे वो उनका जवाब देने के लिए भी तैयार नहीं है। वो हमज़ा शहबाज पर डाल देते हैं कि हमज़ा शहबाज जवाब देंगे। हमज़ा शहबाज से पूछें तो वो कहते हैं मेरे वालिद शहबाज शरीफ जवाब देंगे। फिर शहबाज शरीफ कहते हैं कि मेरे मरहूम वालिद का कारोबार था तो मैं तो जवाब नहीं दे सकता। और फिर मामला आखिर में सलमान शहबाज पर फेंक दिया जाता है। तो ये इतना जो ओपन एंड शट केस है, अगर इसके बावजूद शहबाज शरीफ को रिलीफ मिला हुआ है तो इस पर ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का कंसर्न है। और उन्होंने असल में एक तरह से ये जो पूरा निज़ाम है इस निज़ाम पर तनकीद की कि हमारी भरपूर कोशिश के बावजूद, हमारी तरफ से एहतसाब के अमल को तेज़ी से आगे बढ़ाने के बावजूद हम उस तरह से एहतसाब नहीं कर पाए। लेकिन हाशमी साहब, इसमें ये बात बहुत अहम है कि इदारों को हुकूमत ड्राइव नहीं करती। यानी एहतसाब करने वाले जो तमाम इदारे हैं, सिर्फ एक FIA एक ऐसा इदारा है जो इंटीरियर मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करता है और इस वक्त शहजाद अकबर उसके मामलात देख रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि FIA भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है, एविडेंस इकट्ठे कर सकता है और फिर वो शवाहिद अदालत में पेश कर सकता है। आगे फिर अदालतों ने फ़ैसला करना है कि उन शवाहिद के ऊपर अदालतें क्या फ़ैसला करती हैं। और हमारी अदालतें शरीफ फैमिली के मुतल्लिक किस किस्म के फ़ैसले करती रही हैं उसकी मिसालें हमारे सामने हैं। मियां नवाज शरीफ को किस तरह से 50 रुपये के एक स्टैम्प पेपर के ऊपर बाहर जाने दिया गया, वो मिसाल भी हमारे सामने है। शहबाज शरीफ को किस तरह से लाहौर हाई कोर्ट से एक ही दिन में लंदन जाने की इजाज़त मिल गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर जो रिमार्क्स दिए थे जब वफाक अपील में गया था उससे पता चला था कि कितना इम्तियाजी सलूक, कितना खुसूसी सलूक इनसे किया जाता है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। हम ये बात ना मुतादिद बार अपने प्लेटफॉर्म पे कर चुके हैं और एक दफ़ा नहीं, पिछले 2 सालों से आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। 50 रुपए का स्टाम्प पेपर, उसकी जो वैल्यू है वो भी हमारे सामने है। अगर पैसे बड़ी रकम दी होती तो शायद वो कौमी ख़जाने में जाती, इससे फ़ायदा भी होता। अदालतों ने नहीं पूछा। यहाँ पर आपका केस होगा, मेरा केस होगा, अदालतें शायद उस तरह रिएक्ट ना करें जिस तरह इन लोगों के साथ कर रही हैं। मुझे तो सर कहने में कोई आर नहीं है। लेकिन सर एक बात, इमरान खान साहब ये कहते हैं कि हम कन्वर्ट नहीं कर पाए।
ان کا ڈائریکٹلی کرٹیسزم پاکستان کے عدالتی نظام کے اوپر ہے، یا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہماری اپنی کوتاہیاں تھیں، ہمارے پاس ثبوت بھی موجود ہیں، ثبوتوں کے باوجود ان لوگوں کو جن کے خلاف ایک نہیں سر کئی والیومز اور کتنے ہزار جو پرچے ہیں ان کے پاس موجود ہیں، جن کے اوپر ان کی کارکردگی، حسن کارکردگی جو ہے، جس میں بتایا گیا کہ کس طرح کس کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے. اب سر یہ ریٹرک رہ گیا. نون لیگ کے لوگ تو بڑے مسکراتے ہوئے بات کرتے ہیں، شہزاد اکبر کو بھی کرٹیسائز کرتے ہوئے نظر آئیں گے، پاکستان کے نظام کو بھی کرٹیسائز کرتے نظر آئیں گے، پی ٹی آئی کو بھی کرٹیسائز کرتے نظر آئیں گے کہ بھئی ثبوت تھے تو لے کر جاتے، کنورٹ کرتے. سر یہ نظام کی خرابی ہے، عمران خان کہتے ہیں کہ نظام غلط تھا، یا پھر کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کی اپنی جو پریزنٹیشن تھی ان کیسز کے حوالے سے، اس کے اوپر انہوں نے ایک خود ہی جو ہے وہ سوالیہ نشان لگائے، چونکہ عمران خان وہ لیڈر ہے جو مجھے نظر آتا ہے، جو میں نے دیکھا، ہار ہوتی ہے تو مان لیتے ہیں کہ جناب ہماری ہار ہے، غلطی ہوتی ہے تو مان لیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ بہتر پلاننگ سے ہم دوبارہ میدان میں آئیں گے. دیکھیں اس میں حکومت کی کوئی کوتاہی نہیں ہے. حکومت جو ہے وہ کیسز نہیں بنا سکتی تھی. حکومت اگر خود کیسز بنانا شروع کر دے تو پھر تو یہ ایک انتقامی کارروائی ہوگی. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ سیف الرحمان میاں نواز شریف کے دور میں احتساب کمیشن کے سربراہ تھے، اور ان کو احتساب الرحمان اس وقت کہا جاتا تھا کیونکہ وہ میاں نواز شریف کے ایما پر لوگوں کو سیاسی انتقام کا نشانہ بناتے تھے. تو حکومت کیا کر سکتی تھی؟ حکومت نے تو ایف آئی اے کو استعمال کیا شواہد اکٹھے کرنے کے لیے شہباز شریف کے خلاف. نیب کو حکومت استعمال نہیں کر سکتی تھی. اور کون سی ایسی احتساب کرنے والی ایجنسی ہے یا احتساب کرنے والا ادارہ ہے جس کو حکومت استعمال کر سکتی تھی؟ اصل میں تو یہ نظام کی خرابی ہے. اور پرائم منسٹر عمران خان نے یہ کہا کہ لوگوں کی جو امیدیں ہیں وہ بہرحال حکومت سے ہوتی ہیں، لوگوں کی توقعات حکومت سے ہوتی ہیں کہ حکومت احتساب کرے. لیکن اصل میں یہ جو آپ کا نظام ہوتا ہے یہ کرپٹ لوگوں کا احتساب کرتا ہے. اگر آپ کے ہاں کوئی شفاف نظام ہو، ایک شفاف اور فعال عدالتی نظام ہو، تو حکومت تو جو کچھ کر سکتی تھی. آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی اپوزیشن ہونے کے باوجود یہ پرائم منسٹر عمران خان کو ہمیشہ سے ایک خطرات تو لاحق تھے کہ یہ اتنی بڑی اپوزیشن کا جب آپ احتساب کریں گے، ان کی قیادت کا احتساب کریں گے، تو یہ سب مل کر آپ کی حکومت نہیں چلنے دیں گے، آپ کی معیشت نہیں چلنے دیں گے. آئے روز جلسے جلوس کریں گے، دھرنے کریں گے، لانگ مارچ کریں گے، اور آپ کو کسی بھی صورت حکومت نہیں کرنے دیں گے. لیکن اس کے باوجود پرائم منسٹر عمران خان تو 4 سال تک اپنی طرف سے احتساب سے پیچھے نہیں ہٹے. ہر تقریر میں انہوں نے کہا کہ میں ان کو این آر او نہیں دوں گا، اور کرپٹ عناصر کے ساتھ کسی بھی صورت میں نہیں بیٹھوں گا. یہاں تک کہ الیکشن کمیشن کے ارکان کا تقرر ہو یا چیئرمین نیب کا تقرر ہو، پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ میں شہباز شریف کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا جو اپوزیشن لیڈر ہیں، کیونکہ ان کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں اور کرپشن کے شواہد بھی موجود ہیں. تو پرائم منسٹر عمران خان نے تو جو جنگ لڑنی تھی ان سے، وہ اپنی طرف سے لڑی، اور بہت بہادری کے ساتھ لڑی اور بہت دبا کر لڑی. اور وہ اس بات سے بالکل مرعوب نہیں ہوئے کہ یہ اتنی بڑی اپوزیشن میری حکومت کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اگر میں ان کو تھوڑا سا ریلیف دے دوں تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ حکومت کے لیے اتنا ہوسٹائل رویہ نہ اختیار کریں. لیکن اس کے باوجود پرائم منسٹر تو اپنے احتساب کے بیانیے پر ڈٹے رہے. لیکن یہ جو نظام ہے، یہ جس کو بنایا ہی اس طرح گیا، یہ 3 مرتبہ جو پیپلز پارٹی حکومت میں رہی اور 3 مرتبہ مسلم لیگ نون، اس کو بنایا ہی اس طرح گیا کہ یہ ان کرپٹ لوگوں کا تحفظ کرے. تو پورا ایک نظام ہے جو اس کرپشن کا تحفظ کرتا ہے، کرپشن کرنے والوں کا تحفظ کرتا ہے، اور ایسے ادارے جو ان کا احتساب کرنا چاہتے ہیں ان کو لیٹ ڈاؤن کرتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ عدالتوں سے کس قسم کے ریمارکس آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور کس طرح سے احتساب کرنے والے اداروں کے متعلق سوالات اٹھائے جاتے ہیں. حالانکہ یہ ایک سادہ سی مثال ہے کہ شہباز شریف نے جو ٹیکس دیا ہے، جو اس مرتبہ ان کے ٹیکس ڈائریکٹری میں انہوں نے ٹیکس ان کا شو ہوا ہے، یہ ایک سادہ سی مثال ہے کہ صاف واضح ہے کہ یہ ٹیکس ان کے جو اثاثے ہیں ان سے میچ نہیں کرتا، ان کا جو لائف سٹائل ہے اس سے میچ نہیں کرتا، ان کے جو شاہی محلات ہیں ان سے میچ نہیں کرتا، ان کے پاس جو گاڑیاں ہیں بیش قیمت ان سے میچ نہیں کرتا. جتنی بڑی پارٹی کے وہ صدر ہیں، اور ان کی پارٹی کتنے بڑے پیمانے پر جلسے جلوس کرتی ہے، جس کے لیے کروڑوں اربوں روپے کے اخراجات چاہیے ہوتے ہیں،
اور شریف فیملی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ زیادہ تر اخراجات ہم خود برداشت کرتے ہیں، تو یہ شہباز شریف کے اثاثے تو ان کے ٹیکس سے میچ نہیں کرتے۔ تو اگر کوئی یہاں پہ شفاف اور فعال نظام ہوتا تو شہباز شریف اب تک گرفتار ہو چکے ہوتے، مریم نواز گرفتار ہو چکی ہوتی، لیکن چونکہ یہاں پہ ایک فعال قانونی نظام نہیں ہے تو اس قانونی نظام کی خامیوں سے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور بچ جاتے ہیں، اور پرائم منسٹر کا اشارہ اصل میں ان خامیوں کی جانب تھا۔ رائے صاحب، چونکہ یہ بات ہم نے کل بھی کہی تھی، اور مریم نواز، مجھے آپ کی گفتگو سے ایک بات یاد آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی واپسی کا فیصلہ نون لیگ نے کرنا ہے، ڈاکٹرز نہیں کریں گے۔ اب یہ خیر نون لیگ نے کب سے ڈاکٹری جو ہے وہ پڑھ لی، اور نون لیگ چونکہ ایک سیاسی جو ڈرامہ رچایا گیا تھا وہ اب ظاہر ہو رہا ہے۔ جب نون لیگ فیصلہ کرے گی نواز شریف کی واپسی کا تو اوبیسلی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نواز شریف صاحب کتنے بیمار ہیں، لیکن پھر بھی ہم ڈاکٹر نہیں ہیں، یہ بات نہیں کر سکتے۔ لیکن صاحب آج نواز شریف صاحب اپنے سیکریٹریٹ لندن جو ان کا آفس ہے حسن نواز کا، باہر نکلے، اور اس دن ہم نے دیکھا تھا کہ ایک صحافی نے جب سوال کیا تو اس کو گارڈ پڑ گئے، لیکن آج ایسا نہیں ہوا۔ پہلے سے ہی جب سیڑھیاں اتر رہے تھے تو سوال کیا گیا، فورن فنڈنگ کے حوالے سے نواز شریف صاحب نے جواب دینا شروع کیا، اور جواب پرچی بھی ساتھ تھی، شاید تیار ہے، انتظار میں ہے۔ جی، پرچی بھی ساتھ تھی میاں نواز شریف کے، جو پرچی ساتھ میں ہوتی ہے۔ سر وہ پرچی جو ہے، اگر میں یہ کہوں کہ پرچی خود آج بول رہی تھی تو غلط نہیں ہوگا، تو پرچی تو نہیں تھی، لیکن ایسا تاثر ہوا کہ اب وہ آ کر رکے، کسی نے روکا بھی نہیں۔ اور حیرانگی کی رائے صاحب بات یہ ہے کہ وہی شخص جو اس دن ایک رپورٹر کو روک رہا تھا، آج بڑے اطمینان کے ساتھ سائڈ پہ کھڑا تھا، اور اسے سوال کیا ایک صحافی نے، اور وہ آپ کے بھی جاننے والے ہیں، میرے بھی جاننے والے ہیں، انہوں نے کام کیا جب میں دنیا ٹی وی میں تھا، وہ یہاں پہ کام کر رہے تھے، تو انہیں پورا موقع دیا گیا، پورا کا پورا جو فل بینچ تھا جس سے نواز شریف صاحب لیڈ کر رہے تھے، وہ باہر آتے ہیں، جواب دیتے ہیں، اور انہوں نے لفظ استعمال کیا بنارسی ٹھگوں کا۔ یہ یعنی اتنی باتیں نواز شریف صاحب مسکراتے ہوئے اور پھر نام لے کر، اس سے یہ جو آزادی صحافت اور یہ جو ساری باتیں کرتے ہیں، اور نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ ہے، راج صاحب اس نے تو تفریق پیدا کر دی ہے۔ اور نواز شریف جو انتظار میں ہوتے ہیں، آپ نے تو خیر کہہ دیا پرچی، لیکن راج صاحب جو بات انہوں نے کہنی ہوتی ہے وہ کہہ دیتے ہیں، اور آج یہی ہوا۔ اس دن روک رہے تھے، گارڈز وہی تھے، چہرے مختلف تھے، تو نواز فکس شریف میچ وہی ہوگا تھے نا، جنہوں نے نہیں روکا۔ فکس میچ ہوگا، ان کو پہلے سے بتایا گیا ہوگا کہ آپ سے یہ سوال کریں گے اور آپ نے یہاں پہ رکنا ہے، اور میاں نواز شریف خود ہی وہاں پہ رک گئے آٹو پائلٹ کی طرح، تو اس کے بعد انہوں نے وہ جواب دے دیا جو ان کو پہلے سے بتایا گیا ہوگا، تو فکس میچ ہوا ہوگا یقیناً۔ آپ کی زندگی میں رائے صاحب کبھی ایسا وقت آیا جب آپ کو سوال ڈکٹیٹ کروایا گیا ہو اور کہا گیا ہو کہ یہ روکنا ہے اور آپ نے یہ کہنا ہے اور آپ نے رجسٹ کیا ہو، یا بہت ہی مشکل میں ایک طریقے سے سوال پوچھ لیا ہو؟ کبھی آپ کے وقت زندگی میں ایسا وقت آیا رائے صاحب؟ دیکھیں، یہ سوالات ان صحافیوں کو ڈکٹیٹ کروائے جاتے ہیں جن کے متعلق یقین ہوتا ہے کہ یہ ہماری یہ بات سن لیں گے اور پھر یہ بات باہر بھی نہیں نکالیں گے، لیک بھی نہیں کریں گے کہ ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ ہم آپ کو سوال ڈکٹیٹ کریں گے اور آپ نے یہ سوال پوچھنا ہے۔ تو مجھ جیسے جو صحافی ہیں جو عملی طور پر صحافت کرتے ہیں، تو کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ یہ کہے کہ آپ نے یہ سوال کرنا ہے اور ہماری مرضی کا سوال کرنا ہے، اور اس کے بعد ہم آپ کو اس سوال کا ہم پہلے سے ایک فکسڈ میچ کے تحت جواب دیں گے۔ تو میرے ساتھ یہ تجربہ کبھی نہیں ہوا، اور خاص طور پر جو پرائم منسٹر عمران خان کی بریفنگز ہوتی رہی ہیں، کبھی ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا، اور میرے ساتھ جو دیگر صحافی بھی جاتے رہے ہیں ان بریفنگز میں، آپ ان سے بھی پتہ کر سکتے ہیں، ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں، ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کو یہ کہا گیا ہو کہ آپ نے پرائم منسٹر سے یہ سوال کرنا ہے یا یہ سوال نہیں کرنا۔ بڑے تلخ اور پیچیدہ قسم کے سوالات ہم پرائم منسٹر سے کرتے رہے ہیں، اور پرائم منسٹر عمران خان کی آپ یہ کہہ لیں کہ یہ خوبی ہے کہ وہ سوالات سے گھبراتے نہیں ہیں۔ آپ ان سے رینڈم بھی سوال کر لیں، آپ آؤٹ آف ٹاپک، آؤٹ آف سبجیکٹ بھی سوال کر لیں تو تب بھی وہ جواب دیتے ہیں۔ یعنی اگر ایک کوئی کانفرنس ہو رہی ہے، کوئی ایونٹ ہو رہا ہے کسی خاص موضوع پر، اس موضوع سے ہٹ کر بھی آپ سوالات کر لیں تو پرائم منسٹر عمران خان ریلیکٹنٹ نہیں ہوتے اور اس سوال کا جواب دیتے ہیں۔ اور آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ وہ کوئی سوالوں کے جواب جو ہیں وہ پرچیاں پڑھ کر دے رہے ہوں۔ ظاہر ہے کہ ایک تو وہ اسٹڈی کرتے ہیں، دوسرا ایک انتہائی پڑھے لکھے شخص ہیں، تیسرا جو ایک کانفیڈنس ہوتا ہے، ایک سیلف کانفیڈنس، وہ پرائم منسٹر میں بہت زیادہ ہے۔ تو اس وجہ سے
ان کو یہ ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ صحافیوں کو کہیں کہ آپ پہلے میرا بیانیہ جو ہے وہ پورا بیان کریں اور یہ کہیں کہ عمران خان صاحب اب آپ چھا گئے ہیں، اس طرح کا سوال کریں اور پھر کہیں اچھا عمران خان صاحب آپ بتائیں کہ میرے اس سوال پر کہ آپ چھا گئے آپ کیا کہیں گے، جیسے میاں نواز شریف سے سوال کیے جاتے ہیں کہ آپ کا بیانیہ پورے ملک میں پھیل گیا ہے، میاں صاحب آپ اس پر کیا کہیں گے، یعنی اس طرح کا سوال کیا جاتا ہے. یہ کوئی سوال تو نہیں ہے. ان سے تو آج انہوں نے پوچھا بھی، ہاں میں حامی ملائی بنارسی ٹھگوں کا آپ کو پتہ ہے نا، انہوں نے ایسے آگے سے جواب ہے ہاں جی مجھے بالکل پتہ ہے، اور جس طرح پہلے سے تیار تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا. رائے صاحب آج پاکستان میں انصار عباسی اور اوبیسلی یہ دوسرا جو رانا شمیم جو بیان حلفی والا کیس ہے فردر جرم مؤخر کر دی گئی، لیکن جو ہیئرنگ ہوئی بہت ہی امپورٹنٹ تھی. آج چیف جسٹس اطہر من اللہ کے جو ریمارکس تھے وہ بہت ہی امپورٹنٹ تھے. وہاں پر ایک تو اٹارنی جنرل خالد جوید صاحب نے جو توہین عدالت کی فرد جرم کی کارروائی مؤخر کرنے کی استدعا کی تھی، جس کے بعد عدالت نے کارروائی جو ہے 20 جنوری تک مؤخر کر دی ہے، اور اس کے بعد انصار عباسی کی ساکھ پر شک نہیں لیکن انہیں اپنی غلطی کا احساس نہیں ہے. یہ چیف جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس ہیں. پھر یہ بھی امپورٹنٹ تھا کہ ہم نے رانا شمیم کا دعویٰ چھاپا اور ثاقب نثار کا بھی دعویٰ چھاپا کہ ایسا کچھ نہیں انصار عباسی. سر یہ دونوں طرف سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کا موقف بھی آ گیا، ان کا موقف بھی آ گیا، اور ہم نے ایک جو بیلنس تھا اسے کریٹ کیا. لیکن جو نقطہ وہ مس کر رہے ہیں کہ کیا ایسے اسی چیز کو چھاپا جا سکتا ہے یا نہیں چھاپا جا سکتا، جس پر obviously ایک جو ہمیں عدالت کے جو ریمارکس سے اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ ابھی بھی عدالت جو ہے وہ کافی برہم ہے اور غصے میں ہے، کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے جو خبریں لگ رہی ہیں مختلف پاکستان کی صحافتی جو تنظیموں کے حوالے سے پریشر کریٹ کیا جا رہا ہے، تو یہ بات رکی نہیں بلکہ یہ تاثر مل رہا ہے کہ شاید عدالت کو باہر ایک پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے، احتجاج کیا جا رہا ہے، اور ایسی آرگنائزیشنز جو میڈیا یونینز ہیں ان کے ذریعے شاید کہیں نہ کہیں ایک ماحول بنانے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے. کیس رائے صاحب کس طرف جائے گا؟ اب حالات اور واقعات اور عدالت کا مزاج جو ہے وہ بہت ہی ایگریسو نظر آ رہا ہے، اور جس طرح رانا شمیم کے وکیل نے بھی کہا کہ آج تو ہم فرد جرم کی جو ہے وہ تیاری کر کے آئے تھے اور ایک وہاں پر ایک میڈیا کے آنر وہاں پہ موجود نہیں تھے، لہٰذا اس کو مؤخر کر دیا گیا. جی رائے صاحب. دیکھیں عدالت کے 3 ریمارکس جو ہیں وہ بڑے اہم تھے. ایک تو یہ کہ اس بیان حلفی کا مقصد یہ تھا کہ اس عدالت کے جج صاحبان کی ساکھ پر سوال اٹھایا جائے. تو آپ یہ بتائیں کہ جو 3 جج صاحبان اس اپیل کی سماعت کرنے والے تھے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی کے زیر اثر تھے، کسی کے دباؤ میں تھے؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ جسٹس عامر فاروق جن کے متعلق الزام لگایا گیا، وہ تو اس وقت اس بینچ کا حصہ ہی نہیں تھے جنہوں نے مریم نواز اور میاں نواز شریف کی اپیلوں کی سماعت کرنی تھی. اور انصار عباسی صاحب سے سوال یہ کیا گیا، اصل میں جو اعتراض ہے چیف جسٹس کا، کہ اگر رانا شمیم کا یہ بیان حلفی آپ کے پاس آ گیا تھا، اور بائی دا وے رانا شمیم کو تو انصار عباسی صاحب نے جھوٹا بھی ثابت کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے تصدیق کی تھی اپنے حلف نامے کی، تو اسی وجہ سے میں نے چھاپا اور ان کو کوٹ کر کے چھاپا کہ انہوں نے تصدیق کی اور جسٹس ثاقب نثار کا ورژن بھی دے دیا. لیکن عدالت کا اعتراض یہ ہے کہ کم سے کم جو بیان حلفی آپ کو دیا گیا اس میں جو مندرجات بیان کیے گئے ان کو حقائق کے طور پر چھاپنے کے بجائے آپ پہلے حقائق چیک کر لیتے، یعنی یہ چیک کر لیتے کہ جسٹس عامر فاروق کیا اس وقت واقعی اس بینچ کا حصہ بھی تھے یا نہیں تھے. اس حوالے سے آپ رجسٹرار سے رابطہ کر لیتے. براہ راست ظاہر ہے کہ جج سے رابطہ کرنا شاید بہت ہی مشکل ہوتا، لیکن رجسٹرار سے تو رابطہ کیا جا سکتا تھا. اگر آپ رجسٹرار سے رابطہ کر لیتے، وہ آپ کو بتا دیتا کہ جسٹس عامر فاروق تو اس وقت اس بینچ کا حصہ ہی نہیں تھے اور بیرون ملک تھے، تو پھر تو اس سٹوری کو چھاپنے کی ضرورت ہی نہ پیش آتی، یعنی نوبت ہی نہ آتی، کیونکہ پھر تو یہ بیان حلفی ٹریش ہو جاتا کہ یہ تو ایک جھوٹا سا بیان ہے. پھر عدالت نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ بیان حلفی کے بجائے کوئی بیان ہوتا، صرف بیان کی حد تک ہوتا، تو کیا تب بھی آپ چھاپ دیتے؟ آپ کہتے کہ جی ان کا بیان میں نے چھاپ دیا، ساتھ جسٹس ثاقب نثار کا بیان بھی چھاپ دیا. تو یہ عدالت نے کہا کہ ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں انصار عباسی صاحب کو، اور ان کو اس معاملے پر یہ ادراک ہونا چاہیے کہ جس قسم کی احتیاط ان کو برتنی چاہیے تھی اس قسم کی احتیاط انہوں نے نہیں برتی. لیکن رانا شمیم کے معاملے پر تو عدالت بھی بہت کلیئر ہے، اور اب تو یہ بھی ہو گیا ہے کہ وہاں پر جو عدالتی معاونین ہیں ان کا پورا فوکس یہ ہو گیا ہے کہ جو صحافی اس میں انوالو ہیں صرف ان کے اوپر کسی طریقے سے فرد جرم عائد نہ ہو، اور اگر فرد جرم عائد بھی ہو
تو ان کے خلاف کوئی بڑی کارروائی نہ ہو. لیکن رانا شمیم کے متعلق تو اب عدالتی معاونین بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فرد جرم عائد ہونی ہے تو وہ رانا شمیم پر ہونی چاہیے, ان کے بیان حلفی کے حوالے سے ہونی چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ طے ہو گیا ہے کہ یہ جو مریم نواز اور میاں نواز شریف کے کارندے تھے اور بڑے کار خاص تھے جن کو میاں نواز شریف اور مریم نواز نے استعمال کیا, کہ رانا شمیم کی حد تک تو فرد جرم لازمی عائد ہوگی. باقی جو صحافیوں کے متعلق بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ چکی ہے کہ ہم فرد جرم عائد کریں گے, لیکن عملی طور پر لگتا یہ ہے کہ رانا شمیم کے خلاف تو لازماً کارروائی ہوگی اس فرد جرم کے تحت. لیکن نون لیگ کیوں خاموش ہے؟ جب ان کے حق میں گواہی آئی تو کہتے ہیں کہ تیسری بار گواہی آ گئی. رانا شمیم کے حق میں سر کسی نے ایک چھوٹا سا بیان بھی جاری نہیں کیا. یعنی ایک چھوٹا سا جو ورکر ہے نون لیگ کے کہنے پر وہ ٹویٹس کرتا ہے, ایک ٹویٹ بھی نہیں کی گئی کہ جو کچھ رانا شمیم کے ساتھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے. ایک ایسے شخص کو سزا دی جا رہی ہے, فرد جرم عائد کی جا رہی ہے اس کے اوپر جس نے حق اور سچ کی بات کی. اس نے لندن آ کر ایک بیان حلفی جمع کروایا اور اس کے باوجود جو ہے یہ گواہی تھی, اور جس کا ذکر مریم نواز نے کل اپنے ایک ٹویٹ میں بھی کیا کہ 3 سال سے نواز شریف کو جو مقدمات کا سامنا ہے, الزامات کا سامنا ہے, آج اس کی گواہی اور پھر اس کا تذکرہ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. کبھی وہ اس چیز کو عمران خان کے فورن فنڈنگ کیسز کے ساتھ جوڑ دیتی ہیں, لیکن انہوں نے اس کا تذکرہ کہیں نہیں کیا. خاموشی ہے, کوئی بیان جاری نہیں کیا جا رہا ان کی طرف سے. اور دوسری سر بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پرسنل ڈاکومنٹ تھا جو برطانیہ میں جمع کروایا گیا اور اس کی ایک اپنی پریولیج ہوتا ہے, اور اسے کمپیئر کیا جا رہا ہے کہ شاہی خاندان میں میگن کا ایک خط یہاں کے ایک اخبار میں چھپتا ہے رائے صاحب, تو پھر اس کے اوپر اخبار کو جرمانہ دینا پڑا کیونکہ وہ ایک ذاتی نوعیت کا خط تھا. لیکن یہاں پر معاملہ ذاتی نوعیت کا نہیں ہے, یہاں پہ معاملہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم کا تھا, عوام کا تھا, پبلک انٹرسٹ میں اٹھایا گیا معاملہ تاکہ اس کے اوپر بات ہو سکے, جس کو اخبار نے چھاپا, اور اخبار بار بار یہی کہہ رہا ہے کہ جناب یہ پبلک انٹرسٹ کا معاملہ ہے. تو رائے صاحب یہ تو بہت ساری تضادات ہیں اور ایک لیئرڈ کیک ہے جس کو رانا شمیم کو بالکل الگ کر دیا گیا. نون لیگ کی سپورٹ ختم ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے, اور دوسری طرف اب ہمیں اس چینل اور اس ادارے کی بھی سپورٹ نظر نہیں آ رہی, اور مشیران جو عدالت کی معاونت کر رہے ہیں وہ بھی اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ رانا شمیم پر فرد جرم عائد ہونی چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ رانا شمیم کو ٹیشو پیپر کی طرح کسی کی طرف سے استعمال کیا گیا, پھینک دیا گیا, اور اب تن تنہا وہ اپنی جنگ لڑ رہے ہیں؟ دیکھیں, اندرون خانہ تو رانا شمیم کو نون لیگ کی سپورٹ حاصل ہے, لیکن اب چونکہ ان کا یہ جھوٹ ایکسپوز ہو گیا ہے, یہ پورا جو ایک گھناؤنا کھیل پلان کیا گیا تھا یہ مکمل طور پر بے نقاب ہو گیا ہے. تو اس لیے اب نون لیگ تھوڑا سا فاصلہ اختیار کر رہی ہے پبلکلی. وہ ظاہراً سامنے نہیں آنا چاہتے اب کہ ہم رانا شمیم کے ساتھ ہیں, اور رانا شمیم کے اوپر اگر فرد جرم عائد ہوگی تو یہ کوئی بڑا ظلم ہوگا. اس حوالے سے اب وہ سٹیٹمنٹس اس لیے نہیں دے رہے کہ جو اتنا بڑا بلنڈر مریم نواز, میاں نواز شریف اور رانا شمیم نے مل کر مارا, یعنی جسٹس عامر فاروق والا, یہاں سے ساری گیم الٹ گئی. اگر یہ تھوڑی سی تاریخیں چیک کر لیتے اور جسٹس عامر فاروق کے متعلق یہ حقائق جو ہیں یہ اگر یہ چیک کر لیتے, اور اگر اس بینچ کے کسی ایسے جج کے اوپر الزام لگاتے جو اس وقت وہ اپیلوں کی سماعت کر رہا تھا, اور تاریخیں اگر یہ صحیح لکھ دیتے, پھر تو آپ دیکھتے کہ یہ ایک بڑا, آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سکینڈل بن جاتا. اگرچہ اس صورت میں بھی ایک جھوٹ ہوتا, لیکن یہ جھوٹ اتنی جلدی ایکسپوز نہ ہوتا. یعنی پھر یہ ایک بڑی ہی زبردست قسم کی کنفیوژن پیدا ہو جاتی, ایک کنٹروورسی پیدا ہو جاتی, شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے کہ کیا واقع ہی رانا شمیم کے بیانات جو ہیں اور یہ جو بیان حلفی ہے یہ درست ہے یا نہیں. لیکن اب کسی قسم کا شک و شبہ نہیں رہا کہ رانا شمیم جھوٹے ہیں, اور انہوں نے میاں نواز شریف اور مریم نواز کے ساتھ مل کر اصل میں جسٹس عامر فاروق پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی تھی, کیونکہ جسٹس عامر فاروق مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی ان اپیلوں کی سماعت اب کر رہے ہیں جو کہ پہلے جن اپیلوں کی سماعت نہیں کر رہے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جسٹس عامر فاروق پر دباؤ ڈال کر ان سے اپنی مرضی کا فیصلہ لینے کی کوشش کی گئی اس بیان حلفی کے تحت. اور چیف جسٹس نے بھی یہ ریمارکس میں اپنے کہا کہ جس دن یہ بیان حلفی سامنے لایا گیا اس کے 2 دن کے بعد مریم نواز کی اپیلیں سماعت کے لیے فکس تھیں. تو یہ جو اس کی ٹائمنگ تھی یہ بھی بہت اہم تھی, بہت پراسرار تھی. ہم سب جانتے ہیں کہ کتنی جلدی میں رانا شمیم اپنے بھائی کی وفات کے 2 دن کے اندر 48 گھنٹے سے بھی کم وقت میں لندن چلے گئے. وہاں انہوں نے یہ بیان حلفی ریکارڈ کروایا, اس کے بعد اس کو لیک کیا اخبار کو. اخبار
کے جو ایڈیٹر ہیں ان کو اس کا نمبر دیا گیا رانا شمیم کا کہ آپ ان سے ویریفائی کر لیں، اور ویریفائی کرنے کے بعد رانا شمیم نے اگلے دن جو صحافی ان سے یہ پوچھتے رہے کہ کیا یہ خبر جو آپ کے بیان حلفی کے متعلق چھپی ہے یہ درست ہے یا نہیں، تو اس کے متعلق بھی رانا شمیم تمام صحافیوں کو یہ کہتے رہے کہ یہ خبر درست ہے۔ بعد میں جب ان کو پتہ چلا کہ ان کا یہ جھوٹ ایکسپوز ہو گیا ہے تو انہوں نے پھر نوٹری پبلک والی نئی کہانی بنانے کی کوشش کی کہ یہ نوٹری پبلک کے دفتر سے لیک ہوا ہوگا، لیکن وہ بھی عدالت نے بائی نہیں کی، اور عدالت نے یہ کہا کہ کیا آپ نے اس کے خلاف کوئی کارروائی کی ہے۔ تو اب یہ پوری طرح جو نیکسس تھا میاں نواز شریف کا، مریم نواز کا اور رانا شمیم کا، عدالت کو دباؤ میں لانے کے لیے یہ ایکسپوز ہو گیا۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جسٹس اطہر بن اللہ ان کے متعلق یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑے لبرل سے جج ہیں، ان کے متعلق یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ صحافت کے حوالے سے اور انسانی حقوق کے حوالے سے یہ بڑے بولڈ قسم کے فیصلے دیتے ہیں۔ اسی طرح لاپتہ افراد کا معاملہ ہو تو اس لیے اگر اس لیول کا جو ایک جج ہے جس کا رجحان اس قسم کا ہو، وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بیان حلفی جھوٹا ہے اور عدالت کو دباؤ میں لانے کی کوشش تھی اور یہ آزادی اظہار رائے کا معاملہ نہیں ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عدالت کتنی حد تک کنونسڈ ہے، کتنی حد تک قائل ہے کہ یہ جو پورا بیان حلفی تھا یہ ایک ڈرامہ تھا، ایک فراڈ تھا، اور اس کا مقصد اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج صاحبان ہیں ان کو دباؤ میں لانا تھا۔ راجہ صاحب، آخر میں بلاول بھٹو زرداری کا جو پارٹی ورکرز سے عہدیدار تھے ان سے خطاب تھا، اور دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے تناظر میں۔ آپ نے ہمیشہ یہ بات کہی اپنے جو تجزیے تھے، اور ہم یہ بات کو ہائی لائٹ کرتے رہے کہ یہ اگلے الیکشن تک یہی ڈرامے بازی جو چلے گی، کبھی یہ نکلیں گے، کبھی یہ گھر میں بیٹھ جائیں گے، کبھی لوگوں کو اکسایا جائے گا، کبھی بٹھایا جائے گا، کبھی دھمکایا جائے گا، کبھی آگے لے کر چلنے کی بات ہوگی۔ تو اب وہ چیزیں خود بخود ان کے زبان سے یہ لوگ خود ہی بول رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ 27 فروری کو گھروں سے نکلا جائے اور وزیراعظم کو گھر بھیجنا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ بات انہوں نے یہ کہی کہ لانگ مارچ سے پہلے کسان مارچ ہوگا، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ تحریک حکومت کے خلاف الیکشن تک جاری رہے گی۔ یعنی وہ بات جو ہم ہمیشہ کرتے رہے کہ یہ حکومت اپنے 5 سال پورے کرے گی، آج بلاول بھی اس بات کو مان گئے، اور پہلے حالانکہ پلاننگ ان کی یہی رہی لیکن انہوں نے اس طرح پبلکلی اس طرح اسے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا۔ وزیراعظم کو کون سے گھر بھیجنا ہے؟ وزیراعظم تو روز وزیراعظم ہاؤس سے اپنے جو بنی گالا والا گھر ہے وہاں جاتے ہیں، تو اور کون سا گھر ہے جہاں پرائم منسٹر کو بھیجنا چاہتے ہیں؟ اب یہ جو کہہ رہے ہیں 27 فروری کو ہم آئیں گے، لانگ مارچ کریں گے، تو ایک تو 27 فروری بھی بڑا سرد موسم ہوتا ہے اسلام آباد میں، تو جس کو یہ لانگ مارچ کا نام دے رہے ہیں آپ دیکھیں گے کہ چند سو پیپلز پارٹی کے کارکن ہوں گے، تو 2-3 گھنٹے یعنی ایک دن کا بھی ایونٹ نہیں ہوگا، اور وہاں یہاں پہ کچھ چند نعرے لگائیں گے، تھوڑے جھنڈے لہرائیں گے، ایک آدھی تقریر کریں گے اور یہ واپس چلے جائیں گے۔ یعنی بلاول بھٹو سے زیادہ تو یہ کوئی نہیں جانتا کہ ان کے مارچ سے تو کسی بھی صورت یہ حکومت نہیں گر سکتی۔ اب صرف انہوں نے کرنا یہ تھا کہ چونکہ پی ڈی ایم نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا، اور انہوں نے بھی یہ دکھانا تھا کہ ہم بھی ایک اپوزیشن ہیں، اگرچہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے لیکن ہم بھی ایک اپوزیشن کی پارٹی ہیں، تو چلیں ہم پی ڈی ایم سے 1 مہینہ پہلے 26 دن 27 دن پہلے ایک نام نہاد سا لانگ مارچ کریں، اور ہم یہ کہیں کہ ہم نے احتجاج کی بنیاد جو ہے وہ ڈالی تھی۔ اصل میں تو بلاول بھٹو کو بھی پتہ ہے، اور جو دوسرا لانگ مارچ ہونا ہے جو ابھی تک کنفرم نہیں ہے کہ ہونا ہے یا نہیں ہونا، یعنی پی ڈی ایم کا، ان کو بھی پتہ ہے کہ اب الیکشن نہیں ہو سکتے۔ فضل الرحمان خود کہہ چکے ہیں کہ اب الیکشن کا ماحول نہیں ہے، تو الیکشن کا ماحول نہیں ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ فضل الرحمان یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ان کے لانگ مارچ کے نتیجے میں بھی یہ حکومت نہیں گرے گی اور عمران خان رخصت نہیں ہوں گے۔ تو یہ دونوں لانگ مارچ ہیں، یہ ان میں سے بلاول بھٹو کا تو ایک دن کا بھی ایونٹ نہیں ہوگا، چند گھنٹے کا ایونٹ ہوگا، اور دوسرا لانگ مارچ بھی ہوا تو وہ زیادہ سے زیادہ 24 سے 36 گھنٹے کا ایونٹ ہوگا۔ آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر بھی ایک بس کوئی مہنگائی کے خلاف تقریریں کی جائیں گی، اور اس کے بعد وہ لانگ مارچ بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ شہباز شریف اصل میں جو کہ طاقتور حلقوں سے رابطوں میں رہتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ طاقتور حلقوں سے انہیں کسی قسم کا کوئی گرین سگنل نہیں ملا جس کے نتیجے میں یہ حکومت گرے، اس لیے شہباز شریف اس لانگ مارچ کے بھی خلاف تھے، لیکن مولانا فضل الرحمان کی فیس سیونگ کے لیے اس لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن اس میں سے نکلے گا کچھ نہیں۔ بہت شکریہ صاحب۔ ویورز، یہ ہمارا آج کا 2 ٹوک تھا، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔
اللہ نگہبان.